बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। सुबह वतन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हम आपके लिए दुआ गो हैं, आप हमारे लिए दुआ गो रहते हैं। मौसम जैसे जैसे बदल रहा है, लाहौर में सूरत हाल ये है और इसके मुल्हिका इलाकों में कि स्मोक फिर से बढ़ती नज़र आ रही है। अभी भट्टी साहब से बात हो रही थी तो बच्चे बड़े खुश नज़र आ रहे थे, उनके भी और मेरे भी, कि स्मोक आ गई है फिर से और अब छुट्टियाँ हो जाएंगी। लेकिन जैसे हम आगे आए तो रास्ते खुले तो कहीं स्मोक थी और कहीं नहीं थी। लेकिन ऑफिस के पास पहुंचते पहुंचते ऐसी स्मोक थी कि गाड़ी चलाना भी मुश्किल हो गया। बल्कि भट्टी साहब तो बाकायदा प्रोटोकॉल में आए आहिस्ता आहिस्ता, और कारी साहब तो गलती से घर की तरफ वापस मुड़ गए थे। तो हमारे साथ ये मामलात रहे। ले जी, ये लाइटर नोट पे बातें चलती रहेंगी और इसके साथ हम और भी बहुत सी चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे। मामलात कुछ इस तरह से हैं कि आपको सबसे पहले मैं फॉर्मेट बताता हूँ। तिलावत कुरान करीम से आगाज़ करते हैं। आज का वजीफ़ा बताया जाएगा, आपके सवालात के जवाबात दिए जाएंगे और आज की बात में टॉपिक ऑफ द डे होगा तालीमी इदारों में इस्लामी तालीम में मुश्किलात। हम दोनात शामिल करेंगे और आज हेल्थ एंड फिटनेस में हम ऑर्थोपेडिक सर्जन को मदऊ करेंगे और ख़ास तौर पर इस हवाले से हम जोड़ों की दर्द और प्रॉब्लम्स के बारे में सवालात उनसे पूछेंगे। मौजूद मेहमान जो मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, तारुफ़ करवाता चलूँ, कारी अहमद यार हक्कानी साहब मारूफ कारी हैं, पैगाम टेलीविज़न के, इनको वार्मली वेलकम करेंगे। और इनको देख के हम खुश भी हुए कि कारी साहब घर को वापस चले गए थे, तो अब फौरी तौर पे हम अरेंज क्या करेंगे। तो इनको वेलकम करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से सर? अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये क्या मामला हुआ, इतनी धुंध हुई, इतनी स्मोक हुई कि रास्ता नहीं पता चला? जी, वो वापस जाना चाह रहा था, उन्होंने वापस भी नहीं जाने दिया। अच्छा मैंने कहा नहीं, ये जिम्मेदारी है, ये अदा करनी है आपने। चले ठीक है जी। इनके साथ मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी हैं, हदीस और शरई इल्म के उस्ताद हैं, PhD स्कॉलर हैं, हमारे मुरब्बी हैं, हमारे उस्ताद हैं, हमारे मोहसिन हैं। इनको भी वार्मली वेलकम करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर आज तो एक दुनिया थी जो आपको ऑफिस की तरफ लेके आ रही थी, ये क्या मामला क्या हुआ? बात है जी, माशाल्लाह। आज अल्लाह ताला की कुदरत के कई मनाज़र देखे हैं जी कहीं फुल धूप और गाड़ियां 100 की स्पीड से जा रही जी और कहीं एकदम ब्रेक ज़ीरो पे आ गए जी। और फिर वो लाइन लगी प्रोटोकॉल की कि माशाल्लाह फिर 10 की स्पीड पे आए। अच्छा मैं, हमारे जो काशिफ मेकअप आर्टिस्ट हैं जी, वो आज हमें वार्डरोब में कह रहे थे कि निज़ामी साहब आज ना भट्टी साहब नज़र आ रहे हैं और ना कारी साहब नज़र आ रहे हैं। मैंने कहा अल्लाह खैर करेगा, मैं भी ज़रा मुश्किल से ही पहुंचा। तो जी ये मामला चलते रहते हैं। सबसे पहले चलते हैं कारी साहब की जानिब और गुजारिश करते हैं कि तिलावत कुरान करीम से आगाज़ कीजिए कारी साहब, फिर आगे बढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़न नुजूमु कदरत व इज़ल जिबालु सुय्यरत व इज़ल इशारु उत्तिलत व इज़ल वुहूशु हुशिरत व इज़ल बिहारु सुज्जिरत व इज़न नुफूसु ज़ुव्विजत व इज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत व इज़ा अस्सुहुफ़ु नुशिरत व इज़ा अस्समाa'ु कुशितत व इज़ल जहीमु सु'इरत व इज़ल जन्नतु उज़्लिफत अलिमत नफ्सुम मा अहज़रत फला उक़सिमु बिल खुन्नसिल जवारिल कुन्नस
النَّاسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُّطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ قاری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سورہ تکویر کی آیات آپ نے تلاوت فرمائی۔ اچھا، آپ کبھی جب خود تلاوت کر کے سن رہے ہوتے ہیں، آپ کو خود کیسا محسوس ہوتا ہے کہ جو بلیسنگز آپ کے پاس ہیں، کبھی وہ بھی تو بتائیے ہمیں۔ یہ بس نا اللہ کی طرف سے جب کوئی آیات پڑھی جاتی ہے نا تو قدرتی وہ جیسے بندہ کوئی پرواز نہیں کر رہا اور اس میں کوئی ایسے بندہ فلائی کرتا ہے نیچے اتار چڑھاؤ آ رہے ہیں اس میں، اور وہ ایک نا لذت سی محسوس ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے جی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس نے ہمیں توفیق دی ہے یہ، جہاں پہ ہم زندگی کے دنیاوی بہت سے کام کرتے ہیں، لیکن جب یہ روپ آتا ہے زندگی میں جو کہ اصل روپ ہے، جس کے بارے میں آج میں اپنے ٹاپک میں بات بھی کروں گا، تو پھر لگتا ہے کہ زندگی کامیابی کی طرف ہے۔ اور یقیناً اللہ کی راہ اور قرآن کو سننا یہ فلاح کا راستہ ہے، کامیابی کا راستہ ہے۔ اچھا، ایک ذمہ داری اور بھی ہے میرے پہ، وہ یہ کہ آپ نے بہت زیادہ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیا، ہمیں بہت سارے میسیجز آئے، بہت ساری چیزیں ہمیں موصول ہوئیں کہ ایک پروگرام اسپیشل ہمیں کرنا چاہیے خواتین کے حوالے سے۔ تو جی، آپ کی رائے کا ہم احترام کرتے ہیں۔ جمعے کے روز جمعۃ المبارک کو 10 سے 12 بجے تک جیسے کہ صبح وطن پیش کیا جاتا ہے، یہ ہوگا ویمن اسپیشل، خواتین کے لیے خاص طور پہ پروگرام کیا جائے گا۔ تو آپ کے لیے گڈ نیوز ہے، خوشخبری ہے کہ آپ جمعے کو باقاعدہ خواتین کا یہ پروگرام دیکھ سکیں گے اور اس میں یقیناً آپ خود بھی شامل ہو سکیں گے۔ تھوڑے معاملات آج خرابی کی طرف ہیں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اگر میری کھانسی بہت آ جائے یا کوئی پسینے والا معاملہ کوتاہی رہ جائے تو ذرا درگزر کیجیے گا، معاملات کچھ ایسے ہی چل رہے ہیں۔ چلتے ہیں بھٹی صاحب کی جانب۔ انشاءاللہ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ بھٹی صاحب، میری طبیعت کے ساتھ آپ نے بھی تھوڑی سی کھانسی کا اظہار کیا ہے اور اللہ آپ تعالیٰ ماشاء خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ صحت دے آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ بہتری کی طرف آپ جا رہے ہیں۔ میڈیسن ہم دونوں ایک دوسرے سے آج کل ڈسکس کر رہے ہیں کہ جی میں یہ کھا رہا ہوں، میں وہ کھا رہا ہوں۔ اللہ اینی وے سر، آج کی ذمہ داری ادا کیجیے، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ نظامی بھائی، آج کا وہ خوبصورت سا عمل جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک پیارے صحابی کو بتایا، ہمارے ان ناظرین کے لیے جن کے والدین اللہ کے پاس جا چکے ہیں اور وہ نیک فرما بردار اولاد جو اپنے والدین سے محبت رکھتی ہے، وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے والدین کو ہم کیسے نفع پہنچائیں، ہم کون سا عمل کریں کہ اس کا ثواب ہمارے والدین کو مل جائے، یا وہ نیکی ایسی کر جائیں کہ مسلسل ہی ہمارے والدین کو ثواب ملتا رہے۔ تو یہ وظیفہ ان کے لیے ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے ایک سردار ہیں اور بڑے نامور سردار، بڑے مالدار سردار۔ وہ آئے اور کہنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ اچانک وفات پا گئی ہیں اور وہ ایسی سخی دل خاتون تھیں کہ اگر ان کو تھوڑے دن بیمار رہتی کو موقع ملتا
تو وہ یقیناً بہت صدقہ خیرات کرتی. تو اللہ کے نبی کیا میں اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کروں تو ان کو فائدہ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں بیٹا اگر کرے گا تو والدہ کو بالکل فائدہ ہوگا. تو پھر انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی ای الصدقات افضل، میں اپنی والدہ کی طرف صدقہ تو کرنا چاہتا ہوں لیکن کون سا صدقہ افضل ترین ہے جو میں کروں؟ بڑی جسارت کروں، آپ ڈانٹیں گے تو نہیں مجھے، میں بڑی عاجزی سے پوچھنا چاہوں گا، اگر مجھے اجازت ہے تو میں ایک لائیو کالر لے لوں. اوکے ٹھیک ہے جی. السلام علیکم، شازیہ صاحبہ ہیں آزاد کشمیر سے. جی شازیہ صاحبہ فرمائیے. جی شازیہ صاحبہ فرمائیے. اچھا جی میں سوال کر رہی ہوں. اوکے آپ کائنڈلی ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے ورنہ نہ آپ ہمیں سن پائیں گی نہ خود کو سن پائیں گے پلیز. سر میں شازیہ بول رہی ہوں ظفر آباد آزاد کشمیر سے. جی. اور میری شادی کو ہو گئے ہیں 22 سال. تو 22 سال ہو گئے میری شادی کو، اور مطلب 21 سال مطلب 20 سال میں نے شادی کے مطلب ہوئے اور 20 سال اولاد جیسی نعمت میں محروم رہی اور ہماری اولاد نہیں تھی. تو پھر اس کے بعد مطلب بہت تکلیف کی 20 سال گزارے. آپ کو تو زمانہ معاشرہ، آج ہم کس معاشرے میں رہتے ہیں آپ کو خود پتہ ہے، یہ وہ معاشرہ ہے جہاں ہمیں زندہ نہیں رہنے دیا جاتا بے اولاد لوگوں کو. میں تھی بھی ان لاز میں، بس لوگوں نے طرح طرح کے تانے دیے، سب کچھ مطلب ہوا. میں نے اپنے آپ کو بڑا پازیٹیو رکھا. میں ماشاءاللہ مذہبی گھرانے سے میرا تعلق تھا، الحمدللہ اللہ سے لو لگا کے رکھی. لوگوں نے کہا آپ نے اولاد مطلب میں نے کہا میں بچہ اڈاپٹ کروں گی کیونکہ ہماری اولاد نہیں ہو سکتی تھی، ڈیو ٹو سم پرابلمس ہماری اولاد نہیں ہو سکتی تھی. تو ڈاکٹر نے صاحب کہہ دیا کہ آپ مطلب صاحب اولاد نہیں ہو سکتے. بہرحال میں نے پھر پاگل ہو جاؤں میری کیوں نہ ایک بچہ ایڈ کر لوں. تو پھر میں نے سوچا اور الحمدللہ اللہ سے مانگا. میں نے تہجد میں جب میری آنکھ کھلتی میں تہجد پڑھتی، اللہ سے ہر وقت دعا مانگتی اللہ تعالیٰ مجھے اولاد جیسی نعمت سے محروم نہ رکھنا، اللہ مجھے اولاد دینا. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹی کی شکل میں مطلب دیا اور میں نے ایک بچہ اڈاپٹ کیا. ہمیں نہیں پتا یہ کون تھا کہاں سے تھا، لیکن کسی رحم دل بندے نے یہ ہمیں بچہ دیا لا کے. تو ابھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت بچہ ہے، 2 سال کا ہو گیا ہے. تو میری زندگی میں جیسے بہار آ گئی، میرے ہسبینڈ کی دنیا بھی بہار آ گئی، ورنہ وہ بھی ڈپریشن میں چلے جاتے، وہ بھی مجھے پتہ ہے وہ بھی بھاگ جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد دی. اور سر ابھی اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بچہ ہماری جان ہے، اس کا نام میں نے محمد رکھا تھا اور نیت بھی کی تھی کہ میں اسے حافظ قرآن بناؤں گی اور مفتی اعظم پاکستان. کوشش ہوگی میری کہ میں اسے امام کعبہ بنانے میں پوری وہ کوشش کروں. سر میرا ابھی بھی یہی ارادہ ہے، میں اسے امام کعبہ بناؤں گی، اپنی طرف سے کوشش ہے میری. تو آپ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں، کیا میں نے گناہ کیا؟ اس سے بہتر نہیں تھا کہ میں پاگل ہو جاتی، نفسیاتی مریضہ بن جاتی. تو میں نے ایک بچہ اڈاپٹ کر لیا، اسے ہم نے اپنا نام دیا. تو اب ماشاءاللہ میرے ہسبینڈ بھی مکمل خوشحال زندگی گزار رہے ہیں. میں بھی اس بارے میں آپ تھوڑا سا رہنمائی فرمائیں. جی آپ کے کال کرنے کا بہت شکریہ، میں ڈیفینیٹلی ابھی جواب لیتا ہوں. جی سر. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. ماشاءاللہ اللہ رب العزت ہمارے ان تمام بہنوں کو بھائیوں کو جن کے پاس اولاد نہیں نیک صالح بیٹے اور بیٹیاں عطا فرمائے. آمین. اللہ سب کو یہ میٹھے میوے عطا فرمائے. جیسے بہن کہہ رہی ہے نا کہ ہماری زندگی میں بہار آ گئی ہے، تو یہ بچہ کہاں سے انہوں نے لا کر دیا یہ بھی معلوم نہیں ہے، اور انہوں نے پالی. ہو سکتا ہے کہ کوئی لاوارث چھوڑ جاتے ہیں بعض دفعہ لوگ، ایسے ایسے بد نصیب بھی ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے مجھے سائیوال سے ایک دوست نے فون کیا کہ ہمارے ہاسپٹل کے گیٹ پر ایک پھول جیسی بچی کو چھوڑ گیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں نے اس کو سب سے پہلے کہا کہ یار وہ مجھے دے دو. اللہ اکبر. کوشش کرو اگر اس کے والدین مل جاتے ہیں تو بہت اچھا ہے، اور اگر کوئی بد قسمت چھوڑ گیا ہے کہ میں نے یہ نہیں رکھنی تو مجھے دے دو. میں نے گھر بچوں سے بات کی تو بچے تو اچھلیں کہ ابھی چلتے ہیں ابھی لے کے آتے ہیں. لیکن نظامی بھائی وہ اللہ کی قدرت کے کرشمے دیکھو کہ اسی ہاسپٹل کے ایک اہم ڈاکٹر بے اولاد تھے. ان کو جب پتہ چلا تو انہوں نے پولیس کو فٹافٹ وہ بیان شیان لکھوا کے جتنا بھی کاروائی تھی کر کے تو وہ خود لے گیا. اللہ اکبر. How lucky that child was. ماشاءاللہ. اس نے کہا یہ تحفہ تو اللہ نے مجھے دے دیا. مجھے دے دیا. جس بندے نے اٹھایا اس بچی کو گیٹ سے وہ کہہ رہا ہے مجھے دو، اور جس کو بتایا وہ کہتا ہے مجھے دو. ایک وقت میں درجنوں لوگ اس کو لینے والے مجھے. آپ نے سنا، آپ نے کہا مجھے دو. میں نے کہا جس دوست نے مجھے فون کیا کہ استاد جی اس کا کیا کریں؟ میں نے کہا کچھ نہیں کرو، والدین کو ڈھونڈو، نہیں ملتے تو مجھے دے دو. جی جی.
تو یہ بہن کو بھی اسی طرح کا لاوارث کو ملا ہے، تو یہ اس بچے کی بھی خوش قسمتی ہے کہ یہ اس کو پالیں گی، پوسیں گی، بڑا کریں گی، تو ان کو بھی اللہ اجر دے گا۔ لیکن اس کے والدین کا اگر پتہ نہیں ملتا تو والد کے خانے میں جہاں آپ کا شناختی کارڈ، پاسپورٹ وغیرہ بننا، وہاں یہ اپنے خامند کا نام نہیں لکھوا سکتی۔ جی وہ خود بھی مذہبی گھرانے سے ہیں، یہ بات ان کو پتہ ہوگا، تو وہاں وہ گارڈین کے خانے میں اپنا نام بالکل لکھوا لیں۔ ٹھیک ہے، گارڈین کا ہوتا ہے ایک پیج، تو اس پہ لکھوا کے تو اسی طرح یہ سلسلہ ان کا چلائیں، بچے کو پالیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس کوئی کا گناہ اجر نہیں دے گا۔ کیا، نیکی کوئی کی ہے، نیکی پریشان نیکی۔ ٹھیک ہے۔ ایک اور ہمارا لائن۔ مذہب تو وہی ہے، جی جی یہ تو انسان کا بچہ ہے۔ Definitely, وہ عورت جس نے definitely. ایک کتے کو پانی پلایا تھا تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی جانوروں کو ساتھ حسن سلوک پہ نیکی ملے گی؟ آپ نے فرمایا فی کل کبد رطبۃ اجر، جی ہر جاندار کے ساتھ جب تم نیکی کرتے ہو تو اس کا اجر ملے گا۔ یہ تو انسان ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ایک اور لائیو کالر ہے، جی لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم، کون ہے، کہاں سے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میں مسز احتشام بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ جی مسز احتشام، فرمائیے پلیز۔ جی مفتی صاحب سے میرا ایک سوال یہ ہے کہ جو ہمارے ایک ریلیٹیو ہیں وہ باہر کے ملک گئے ہوئے ہیں، مطلب جس طرح آج کل لوگ جا رہے ہیں اپنی کمائی کے لیے، آمدنی کے لیے، جی جی ادھر وہ ڈیلیوری کا کام کر رہے ہیں یہ فوڈ آئٹمس کی۔ اچھا تو جیسا کہ وہاں پہ حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، تو کیا وہ آمدنی اس سے جو حاصل ہوتی ہے وہ جائز ہے استعمال کرنا اس کو، یا پھر اس بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا، بھی جواب لیتے ہیں سر۔ بزنس کیا تھا؟ بزنس نہیں ہے، فوڈ ڈیلیوری کی وہ جاب کرتے ہیں، اس میں حلال حرام کی تمیز جو نہیں ہے، آپ چیز دیا ہے انہوں نے تو ڈیلیور کرنا، ڈیلیور کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت نے ایک ضابطہ اور اصول ہمیں مسلمانوں کو دیا ہے کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، پہلے کہا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی کے کام میں، پرہیزگاری کے کام میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، اور برائی میں اور گناہ میں تعاون نہیں کرنا۔ مثلا ایک شخص شراب کی ڈیلیوری مانگتا ہے تو اس کو مت دیں۔ اگر آپ سے کوئی بھی حرام فوڈ وہ منگواتا ہے تو آپ اگر اس کو وہ فراہم کرتے ہیں تو اس میں آپ برابر کے گناہ گار ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے متعلقہ 10 افراد پر لعنت کی ہے باقاعدہ، ان میں ایک وہ بھی ہے جو شراب کی ڈیلیوری کرتا ہے، جو سپلائر ہے، جو بنانے والا ہے، جو بیچنے والا ہے، جو پینے والا ہے، جو پلانے والا ہے، فرمایا سب پر لعنت اللہ کی۔ تو اللہ کی لعنت برسے گی تو رحمت کیسے آئے گی، برکت کہاں سے آئے گی؟ تو جو شخص غلط کو چھوڑتا ہے اللہ اس کو اپنی رحمت سے جو اچھا حلال پکیدہ مال ہے وہ بھی عطا کرتا ہے، اس کا وعدہ ہے۔ بے شک۔ تو یہ اگر وہ اپنی ڈیلیوری کے اندر یہ آپ شرط طے کر سکیں کہ بھائی میں حرام چیز آپ کو سپلائی نہیں کروں گا، لیکن اگر کسی کمپنی میں وہ ملازم ہے تو پھر تو مشکل ہو جائے گا، اور اگر خود کر رہے ہیں تو پھر اپنے اوپر لازم کر لیں کہ وہ حرام چیز کی ڈیلیوری نہیں کریں گے، تو اللہ حلال سے ہی اتنا دے گا کہ یہ مالا مال ہو جائیں گے۔ یعنی بھٹی صاحب اگر اس کو سمجھنے کے لیے کوشش کریں، وہ کوئی ایسا کام مل جائے ان کو، چاہے لیبر جاب ہو، جب وہ کوشش کریں گے نا اس کو غلط کام کو چھوڑنے کی، اللہ اسباب پیدا تو اللہ کر دے گا۔ اسباب بھی بنا دے گا۔ بے شک۔ اور اگر وہ اسی کو جاری رکھنا چاہتے ہیں تو پھر اس میں سے حرام کو مائنس کر دیں، حلال میں اتنی برکت آئے گی کہ ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے، آمین۔ عارف والا سے محمد اکرام صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں، ان کو بھی لیتے ہیں لائن پہ۔ جی السلام علیکم محمد اکرام صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا، فرمائیے۔ جی میں اجمل بٹی صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جی کیجئے سوال، سن رہے ہیں وہ آپ کو۔ جی وعلیکم السلام سر، میں عارف والا سے بات کر رہا ہوں۔ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ہمارے مسلک کے عالم دین تھے، وہ نا تقریر کر رہے تھے، انہوں نے اپنے تقریر کے دوران کہا جس کے پاس اچھا سر ایک گزارش ہے آپ سے، سر آپ میری بات سن پا رہے ہیں؟ آپ میری بات سن پا رہے ہیں سر؟ میں نے سوچا کہ میں محمد رکھوں گا، اللہ میرے خیال میں ٹی وی کا والیوم آن ہے ان کے۔ نام محمد احمد رکھا ہے۔ اچھا میری اپنی ٹیم سے گزارش ہے کہ ان کو ریکنیکٹ کیجئے اور ان کو بتائیے گا کہ والیوم جو ہے ٹی وی کا بند کریں تاکہ ہم ان کو سن پائیں۔ سر دوبارہ آتے ہیں۔ جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ منورہ کے سردار ہیں، ان کی والدہ محترمہ اچانک وفات پا گئی، اور انہوں نے آ کر پوچھا کہ اللہ کے نبی اگر میں والدہ کی طرف سے صدقہ کروں تو ان کو فائدہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا بالکل ہوگا۔ تو انہوں نے پوچھا پھر ایو الصدقات افضل، اللہ کے نبی وہ صدقے کی وہ کون سی قسم ہے جو سب سے بہترین ہو، میں وہ صدقہ کروں گا والدہ کی طرف سے؟ تو آپ نے فرمایا سقی الماء، جی پانی کا انتظام کر دو غریب بستی میں، جو پانی لوگ پئیں گے تو وہ سب سے بہترین صدقہ ہوگا۔ تو پھر انہوں نے اپنی والدہ کے لیے ایک کنواں کھدوایا اور ساتھ کہا اللہ ہذہ لأم سعد، اللہ یہ سعد کی والدہ کی طرف سے قبول فرما لے۔
تو یہ پانی ایک ایسی نعمت ہے، نظامی بھائی ذرا غور کریں، جی ایسی نعمت ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو بے شمار انعام آتا وہاں پر، نعمتوں کی بہتات اور فراوانی ہے۔ سر اب آپ نے مجھے ڈانٹ دینا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اب وہ سوالات آ رہے ہیں تو لینے تو پڑیں گے، اجازت ہے سر؟ سر اب یہ بھی ذمہ داری ادا چلے کرتے ہیں بسم ساتھ اللہ ساتھ۔ جی محمد اکرام صاحب، آپ نے یقیناً ٹی وی کا والیوم بند کر دیا ہوگا۔ جی جی پلیز فرمائیے فرمائیے۔ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نا ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، جی تو میں نے نا اس نے کہا اپنی تقریر کے دوران کہ جس کے پاس اولاد نہیں ہے وہ اپنے بیٹے کا نام محمد رکھے۔ میں نے سوچا کہ میں محمد ہی رکھوں گا، لیکن بعد میں نے محمد احمد رکھا ہے، یہ جائز ہے یہ نہیں جائز؟ اچھا چلے ٹھیک ہے، آپ کے کال کرنے کا بہت شکریہ، ابھی جواب دیتے ہیں سر، اوور ٹو یو۔ پہلی بات تو یہ جو مولانا صاحب نے کہا نا کہ اپنے بچے کا نام محمد رکھیں، یہ یہاں تک تو ٹھیک ہے، جی لیکن یہ کہنا کہ جس کے پاس اولاد نہیں وہ سوچ لے کہ میں بیٹے کا نام محمد رکھوں گا تو اس کو اولاد مل جائے گی، یہ بے بنیاد ہے۔ ٹھیک ہے، اولاد اللہ رب العزت اپنی رحمت سے جس کو چاہتا دیتا ہے، البتہ نام محمد اس جیسا خوبصورت نام کوئی نہیں۔ کوئی دو رائے نہیں اس میں، نبی کوئی دو کریم رائے صلی نہیں، اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حکم دیا کہ میرے نام پر بچوں کے نام رکھو، جی اور فرمایا میری کنیت نہیں استعمال کرو تاکہ اشتباہ نہ ہو۔ وہ بھی آپ کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ علماء کہتے ہیں کہ آپ کی کنیت پر کنیت بھی رکھ لیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ کے نام پر نام رکھنا چاہیے تاکہ دنیا کو لگ پتہ جائے کہ اس دنیا میں کوئی ہستی آئی تھی اور اس کو چاہنے والے اتنے موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ 2014 کے سروے کے مطابق، بہت پرانا، اب تو میں نے دوبارہ چیک نہیں کیا، دنیا میں 1 کروڑ سے زائد لوگوں کے نام محمد تھے۔ سبحان اللہ سبحان تو اللہ۔ یہ محبت ہے دونوں جہانوں کے سردار کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بھائی کہہ رہے ہیں میں نے اپنے بچے کا نام سوچا تھا محمد رکھوں، لیکن بعد میں محمد احمد رکھا، جی تو احمد بھی آپ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، تو آپ نے 2 نام جوڑ لیے ہیں، بہترین ہے، بہترین ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر، وظیفے کی طرف آ جاتے ہاں ہیں۔ جی تو اچھا حسن مزے کی ہے۔ بات، قاری صاحب بھی مسکرا رہے ہیں، آج شرارتی ہاں موڈ جی، ہے آپ وہ کا، پورا نہیں ہو پا رہا ہے۔ آپ چاہ رہے ہیں کہ مجھے ڈانٹ بڑھ جائے، آپ پورا ساتھ دے رہے ہیں آج۔ اللہ چلیں سر اکبر۔ پلیز۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو پانی کا صدقہ کرنے کا حکم دیا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جنت میں اتنی نعمتیں ہوں گی جو گنی نہیں جا سکتی، جی اور جہنمی وہ ہوں گے جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں، تو وہ ایک نعمت مانگیں گے، کون سی؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، وہاں جب ان کو پھینٹیاں پڑ رہی ہیں، عذاب ہو رہے ہیں، تو وہ جنتیوں کو پکار کے واز دے کر کہیں گے ہمارے ہمسائے ہیں، دنیا میں دوست تھے، عزیز تھے، بڑے جگری یار تھے، تو جو چیز ان سے سپیشل مانگے نا وہ کیا ہے؟ ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، یار ہمیں پانی کا گھونٹ دے دو، یا جو اللہ نے تمہیں رزق دیا اس میں سے 1-2 لقمے۔ تو آگے سے کھرا سا جواب ہوگا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے پانی اور دیگر نعمتیں حرام کر دی ہیں۔ سبحان اللہ سر، لائف جی کالر ہے سر۔ جی خاتون ہے ہمارے ساتھ فیصلہ آباد سے، جی محترمہ فرمائیے کیا کہیں گی آپ؟ جی قاری صاحب، وعلیکم مفتی صاحب سے میں نے بات کرنی ہے۔ جی جی کیجیے۔ مفتی صاحب میں نے نا ایک مسئلے کا حل پوچھنا تھا۔ میری نا چھوٹی عمر میں ہی شادی ہو گئی، میری نا بڑی جو بہن تھی نا اس کی ڈیتھ ہو گئی، ایک بچہ اس کا 10 ماہ کا تھا اور ایک 3 سال کا۔ تو میرے والدین نے نا میری شادی کر دی کہ چلو اس کے بچے ہیں، کہیں اور نہ جائیں، کون پالے گا۔ ان کے جدیال والوں نے ان کو نکال لیا کہ ان کو یتیم خانے چھوڑو، ہم نے نہیں رکھنا، سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ میرے والدین نے کہا کہ چلو ہم آپ کی شادی کر دیتے ہیں۔ اس وقت میں 14 سال کی تھی، 7 کلاس میں پڑھتی تھی۔ خیر میری شادی ہوگی، 10 سال گزر گئے میری شادی کو، میرا خود کا ایک بیٹا 7 سال کا، لیکن سسرال والوں نے مجھے اتنا تنگ اور ذلیل کیا نا جس کی کوئی کہنے کی حد نہیں ہے، اور نہ ہی خاوند نے کسی قسم کی ذمہ داری اٹھائی ہے، نہ بچوں کی تعلیم، نہ تربیت کی، نہ کھانے پینے کا خرچہ، گھر کا کوئی بھی ذمہ داری نہیں اٹھائی ان بچوں کی۔ بچوں کو میں نے مطلب کہ اپنے بچے سے زیادہ پہلے دی ہے کہ نہیں وہ میرے بچے ہیں، کیونکہ مجھے 2-3 بار خواب میں بھی اللہ کے گھر کی زیارت ہوئی، نبی پاک کی ماشاءاللہ۔ ایک بار زیارت ہوئی، مطلب کہ میں نے اس چیز کو اپنا اچھا سمجھا، ان کو دل سے اپنایا۔ میرے والدین نے بھی، ابھی بھی ان کے گھر والے نہ مجھے ٹکنے دیتے۔ اب مجھے خود ایک بیماری ہے رائنوڈ، کہ میرا خون سپلائی ہو جاتا ہے، آئے روز مجھے پینک اٹیک ہو کے ڈپریشن سے میں ہاسپٹل جا رہی ہوں،
اتنی میری طبیعت خراب ہے نا، میں نفسیاتی ہو گئی ہوں. میرے والد صاحب کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے، والدہ بھی اب کتنا سپورٹ کریں، وہ روتی ہیں. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن پاک، اذکار، اللہ پہ یقین اور توکل ہے. پر ان لوگوں نے نا بس مجھے بھی مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور نہ بچوں کو اپنایا، اور میرے اوپر کوئی ایسی تہمت نہیں ہے جو انہوں نے نہ لگائی ہو، نہ حق. مجھے ستاتے ہیں، ذہنی پریشانیاں، میری بجلی بند کر دیتے ہیں، میرے کمروں کو تالے لگا دیتے ہیں، کبھی کچھ کبھی کوئی بہانہ کر کے مجھے اتنا پاگل کر دیا نا انہوں نے، مجھے کچھ نہیں سمجھ آتی اب میں کیا کروں. میں نے اس چیز پہ بھی صبر کر لیا. میرے والدہ نے سمجھایا بیٹی کوئی بات نہیں، ہر گھر کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، ہم لوگوں نے بھی وقت گزارا، اللہ تمہیں اس جہان میں بھی اجر دے گا اور اگلے جہان میں بھی. ہمیں دعا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ عرش کے تمہیں اپنی رحمت دے اور تمہارا اتنا اجر دے. پر لیکن میرے خاوند نہیں اپنی ذمہ داری اٹھانے قائل ہوئے، اور میں ساتھ ساتھ اپنی تعلیم بھی پڑھ رہی ہوں. اب میں نے اپنا بیچلرز کمپلیٹ کر لیا، میرا آخری سال ہے. میں بچوں کو بڑے والے کو حافظ قرآن بنا رہی تھی. 5 سال میں نے بڑی جد و جہد کی اور کوشش کی کہ چلو بچے اپنی والدہ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے اور میرے لیے بھی ایک اچھی راہ پر چلیں، اپنے دیال وغیرہ پہ یا بری لوگ صحبتوں میں بالکل بھی شامل نہ ہوں. پر اس بچے کا شاید اس طرف رجحان نہیں تھا. میں نے ظاہری سی بات ہے، اس نے اپنے باپ کو ہر ٹائم گھر میں بیٹھے دیکھا ہے، ٹی وی لے کے بیٹھے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، مطلب کہ بس وہ بچہ بھی سائڈ سے چلے گیا. میں اتنی پریشان ہوں نا. ٹھیک ہے میں بالکل جواب لیتا ہوں ابھی بھٹی صاحب سے، اور میں آپ کے لیے دعا گو بھی ہوں. اللہ تعالیٰ ہماری بہن کے لیے آسانیاں کرے. ڈیفینیٹلی سر، اوور ٹو یو. راجعون، پہلے تو اس بہن کی ہمت کو داد دینی چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کو مزید حوصلہ دے، ہمت دے. آمین. اور جو یہ نیکی کر رہی ہیں وہ بہت بڑی نیکی ہے. جی. اور یہ المیہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں کہ جس بد نصیب کو اس کے سسرال نے دوسری بیٹی بھی پیش کر دی، اللہ اکبر، اور وہ بد قسمت کیسا ہے کہ اگر اس کو یہ 2 بچے اپنے خود پالنے پڑتے تو لگ پتہ جاتا. ان بچوں کی خالہ انہوں نے اس کو بیوی کے طور پر دے دی تھی. اس کو تو ان کا ہر لمحے شکر گزار ہونا چاہیے. اور وہ الٹا نہ بیوی کو ٹائم دیتا ہے، نہ بیوی کو کچھ سمجھتا ہے، نہ بچوں کو ٹائم دیتا ہے. تو یہ کیسا انسان ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت نصیب فرمائے. اللہ رب العزت نے جو فرمایا نا الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر نگران ہے، نگہبان ہے، تو وہ ان کی ذمہ داریوں کی وجہ سے ہے. خالی نام کی رجسٹریشن نہیں ہے کہ یہ خامہ صاحب لگے ہوئے ہیں، نہیں، وہ گھر کی ذمہ داریوں کی وجہ سے اللہ نے اس کو نگہبان بنایا تھا. اور اگر وہ اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ رہا ہے تو پھر یہ کوئی مردوں والی بات نہیں ہے. مرد تو وہ ہے جو میدان میں ڈٹ جائے. اور جب اس کی یہ کمزور سی بیوی ڈٹی ہوئی ہے، 3 بچوں کی پرورش کر رہی ہے اور والدین سے خرچے لا کر ان پر خرچ کر رہی ہے، تو اس مرد کو کیا مرد ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ عطا فرمائے. اور جو یہ کر رہا ہے ظلم، جی اس دنیا میں وہ سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن آخرت میں ایک اللہ کی عدالت بھی آنے والی ہے. وہاں سب کھل جائے گا، سب سامنے ہوگا. پھر یہ کیا کرے گا؟ اس شخص کو فوری توبہ کرنی چاہیے اور اپنی بیوی بچوں کی ذمہ داری کو سمجھ کر اس پر عمل بھی کرنا چاہیے. ان کے حقوق ادا کرنے چاہیے. لیکن ایک بات میں والدین کی بھی کہوں گا. جی. پہلی بیٹی سے 2 بچے تھے نا، اس شخص کا رویہ، اس بیٹی کے سسرال کا رویہ ان والدین کو پہلے سے پتہ تھا نا. اگر پہلے رویہ بھی یہی تھا اور سسرال کا رویہ بھی ان کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہی تھا، تو پھر اس جہنم میں دوسری بیٹی جھونکنے کی وجہ کیا وجہ تھی؟ جی، یا تو وہ بچے تھے. اگر وہ کہتے ہیں کہ بچے وہ یتیم خانے بھیج رہے تھے تو ان کے تھے، بھیجنے دیتے. یا اگر بہت رکت تاری ہو گئی تھی تو وہ بچے نانی نانا لے آتے، اپنے گھر میں رکھ لیتے. اپنی دوسری بیٹی کو تو اسی جہنم میں نہ جھونکتے جس میں پہلی جی رہی تھی. تو والدین کو بھی کچھ خیال کرنا چاہیے کہ وہ بھی مسائل کو دیکھیں کہ اگر تو ان کی بیٹی وہ اس گھر میں بہت خوش تھی، سسرال کا رویہ بہت اچھا تھا، پھر تو بات سمجھ آتی ہے جی دوسری بیٹی بھی ہم دیں گے تاکہ بچوں کو ماں مل جائے، اس شخص کو بیوی مل جائے اور سسرال والوں کو بہو مل جائے، کیونکہ ان کا تعلق بہت اچھا تھا. اور اگر وہ پہلے ہی اسی طرح کے بد کردار تھے، وہ ظلم کرنے والے تھے، تو پھر یہ کیوں؟ تو پھر یہ ظلم کیوں؟ بھٹی صاحب یہ بہن کیا کریں، کیا پڑھیں، کیا کہتی ہیں؟ یہ دل کی تسلی کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ ہر وقت پڑھتے رہے، سکون ملے گا. اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یہ پڑھے دل کو چین آ جائے گا، سکون ملے گا.
اور درود شریف تو پھر ہر بیماری کا حل ہے. سبحان اللہ. درود شریف پڑھا کریں اور چپکے سے اپنے رب کے ساتھ کال ملا لیں کہ اللہ دیکھ لے میں تو تیرے حکم پر اپنی ذمہ داری ادا کر رہی ہوں, بچوں کو بھی سنبھال رہی ہوں, خامن کی خدمت بھی کر رہی ہوں, اللہ یہ ظلم کرنے والے ظالم میرے سے باری ہیں, تیرے سامنے تو کوئی حیثیت نہیں نا رکھتے, اللہ تو ان کو ہدایت دے دے, تو سنبھال لے. تو چپکے سے اپنے رب سے دعا بھی کرتے اور دل چھوٹا نہ کریں میری بہن, آپ اس دنیا میں جو کاٹ رہی ہیں اس کو بہت زیادہ ملٹیپلائی کر کے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں اس کا حصہ رکھ دیا آپ کے لیے. آخرت کے علاوہ نظامی بھائی یہی بچے جب یہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں نا, جی دودیال کا ظلم بھی, والد کا ظلم بھی, جیسے اب یہ 10 سال شادی کو ہو گئے ہیں تو پہلا بچہ 6 سال کا تھا نا, 16 سال کا ہو گیا, جی بس 1-2 سال میں وہ ماں کا بازو بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ ثانیہ کرے اس بہن کے لیے. سر تو بہن کے لیے ثانیہ ہو جائیں گے انشاءاللہ. آمین. سر وہ کمپلیٹ کر لیں وظیفہ. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ذرا غور کرو اس آیت پر کہ جہنمی بھی جب مانگیں گے تو سب سے پہلے کیا مانگا ہے؟ پانی مانگا ہے. تو پانی بہت بڑی نعمت ہے. اور ابھی جو ہم تذکرہ کر رہے تھے کہ وہ باغیہ عورت جس کی ساری زندگی گناہوں میں گزری, اس نے کنویں سے پانی پیا تو دیکھا کہ ایک کتا مٹی چاٹ رہا ہے, گیلی مٹی, پیاس کی وجہ سے ترس آ گیا, تو وہ دوبارہ کنویں میں اتری اور موزے میں پانی لے کے آئی اور اس کتے کو پلایا. اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس کی زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیے. سبحان اللہ. تو اس سے مفسرین کہتے ہیں کہ ذرا غور کرو, ایک جانور کو پانی پلانے کی وجہ سے اگر سارے گناہوں کی معافی مل سکتی ہے تو ایک مسلمان کو, مومن کو, موحد کو پانی پلانے کا کتنا ثواب ہوگا. سبحان اللہ. تو جس بندے کے گناہ بہت زیادہ ہوں وہ بھی صدقہ خیرات کیا کرے, پانی کے کنواں, پانی کا نل, پانی کا پلانٹ, پانی کا فلٹر والا پلانٹ, کوئی ایسی چیز کو کولر لگوا دے کہیں, تو اس کو جو نیکیاں ملیں گی اس کا اندازہ تو پھر میرا مالک ہی بتائے گا قیامت والے دن. تو اگر والدین کی طرف سے صدقہ جاریہ کرنا ہے تو جن علاقوں میں پانی نہیں ہے وہاں پر پمپ لگوا دیں, وہاں کنواں کھدوا دیں, وہاں پر آپ فلٹر پلانٹ لگوا دیں. تو یہ پانی کا سلسلہ جب تک چلتا رہے گا والدین کو بے شمار نیکیاں ملیں گی اور یہ نیکی کرنے والے بیٹے کو بھی ملے گی. شکر ہے کمپلیٹ ہو گیا سر آج کا وظیفہ, ورنہ ڈانٹ بڑی پڑنی تھی بھٹی صاحب سے. اچھا, پانی کے لیے جس طرح ابھی بھٹی صاحب نے کہا, لوگ گھروں کے باہر جیسے ٹینک لگوا دیتے ہیں, کولر لگوا دیتے ہیں, ہم کیا کرتے ہیں اس سے نہانا شروع کر دیتے ہیں, اس پانی کو ضائع کرتے ہیں. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا, تو یہ نعمت ہے, اس کو ضائع مت کیجیے. ویسے بھی بتدریج اس کی سطح نیچے آ رہی ہے. دوسری طرف گرمی ہو شدید, جی, اور ایک شخص نے نیکی سمجھ کے وہ کولر گھر کے باہر لگوایا کہ مسافر آتے جاتے, میں نے دیکھا بے شمار مسافر آتے جاتے وہاں پانی پی رہے ہوتے ہیں, اور آپ اسی پانی, ٹھنڈے پانی سے منہ دھو رہے ہوں, سر دھو رہے ہوں, کپڑوں پر ڈال رہے ہوں. تو یہ زیادتی ہے. ان کے ساتھ بھی جو بیچارے دور سے آئیں گے کہ فلاں جگہ کولر ہے, وہ تپش میں پیاس کی شدت میں آئیں گے اور ان کو آگے سے گرم پانی ملے, تو یہ زیادتی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا سر, ایک کویسچن پہلے میں اپنا چھوٹا سا ایڈ کر لوں. اشراق کے جو نفل ہیں, مثلا میں فجر کی نماز پڑھتا ہوں تو کیا ڈیوریشن ہونا چاہیے, کب تک میں وہ پڑھ سکتا ہوں, ٹائم کیا ہوتا ہے؟ فجر کی نماز جماعت گزرنے کے 1 گھنٹے بعد سورج طلوع ہو جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ جب سورج تھوڑا بلند ہو جائے, 1 نیزے تک کا اس کا اونچائی ہو جائے, تو یہ ڈیوریشن تقریباً 15 سے 20 منٹ ہوتی ہے. یعنی فجر کی جماعت کے بعد 1.25 گھنٹہ کے بعد اشراق کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. سورج تھوڑا سا بلند, اگر آپ کالونی میں رہتے ہیں تو چھتوں کے اوپر سے اس کی کرنیں نظر آنی شروع ہو جائیں تو یہ اشراق کا ٹائم شروع ہو گیا ہے, اور یہ ٹائم رہتا ہے زوال تک. ٹھیک ہے. اس دوران آپ کسی بھی وقت یہ ادا کر لیں, اور اگر سورج بلند ہونے سے 15-20 منٹ بعد پڑھیں تو یہ اس کا افضل ترین وقت ہے اشراق کا. ٹھیک ہے سر, تھینک یو ویری مچ. اشفاق صاحب نے کہا ہے کہ آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے. اور بٹی صاحب کو اسپیشلی تھینک یو کہیے گا کہ ہم نے آپ کا کمپلیٹ کروا دیا وظیفہ, اور یہ وظیفہ آن ایئر چلا گیا. لیکن اینی وے, آپ کی محبت ہے جی, آپ اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں. بس ایک میسج ہے, وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی کنوے اینی ہیٹ اسپیچ, جس کی وجہ سے کال کو ہمیں وقتی طور پہ تھوڑا سا روکنا بھی پڑا تھا. لیکن اینی وے, آہستہ آہستہ چیزیں سمجھ لگ جائیں گی. ہمارا پیغام محبت ہے, اور یہ پلیٹ فارم بھی حدیث اور قرآن کی مستند بات کے حوالے سے ہی ہے. لیکن جس کے ساتھ ہی اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. قاری احمد یار حقانی صاحب, سر آپ کہنے کا بہت شکریہ, اور ایک شکریہ یہ بھی کہ آپ گھر واپس نہیں چلے گئے. اور ان کے ساتھ مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب, سر آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. اب جیسے جیسے وقت آگے گزرتا جائے گا, خاص طور پہ دسمبر کا اینڈ, تو پروٹوکول یہ آپ کو ملا کریں گے کیونکہ جس روڈ سے آپ آتے ہیں ہم روڈ تبدیل کریں گے انشاءاللہ. لے جی, یہ چٹ چیٹ جاری رہے گی. پروگرام میں اور بھی بہت سی باتیں کرنی ہے. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا.